बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। आज हम नाज़रीन किराम सफ़र ताइफ के बाद होने वाली हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों का तज़किरा करेंगे। जैसा कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये ज़िक्र किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मीदें अहले ताइफ से वाबस्ता करके वहाँ तशरीफ़ ले गए वो पूरी नहीं हुई थी। उन बदबख्तों ने राह हक़ पर चलने की पुकार पर लब्बैक कहने के बजाय उल्टा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ ली। यूँ कह लीजिए कि अहले मक्का के कई बरसों पर मुहीत मजमूई मुजालिम भी अहले ताइफ के उन चंद रोज़ में ढाए गए मजालिम का मुकाबले में नहीं थे। लेकिन कुर्बान जाइए उस सब्र व इस्तिक़ामत पर जिसका मुज़ाहिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मायूस होने के बजाय अहले ताइफ की हिदायत की दुआ की और यहाँ तक कि जिब्रील अमीन की जानिब से मूजियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने की पेशकश हुई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल नहीं फरमाई। ज़ाहिर है कि एक पैगंबर की दूरबीन निगाहें ये देख रही थी कि ये लोग न सही, इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर हक़ को पा लेंगी। वापसी पर जुबैर बिन मुतम की पनाह में आप बखैर व आफ़ियत मक्का दाखिल हुए और एक नए अज़्म के साथ दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। अब की बार उन्होंने ऐसे अफराद से राब्ता किया जो हज या उम्रे के लिए दीगर इलाक़ों से या दीगर ममालिक से आए हुए थे। ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर का ये पैगाम जो हक़ पर मबनी है सिर्फ़ मक्के तक महदूद नहीं रखा जा सकता था। पूरी दुनिया तक दावत का काम धीरे धीरे आगे बढ़ाना ज़रूरी था। वैसे भी अहले मक्का का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर रद्द अमल ज़्यादा मस्बत साबित नहीं हुआ था, तो फिर वक्त आ गया था कि नए अहदाफ मुकर्रर किए जाते। अस्सीरतुन नबविया में ये तहरीर है कि ताइफ के सफ़र में अगरचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला शिकन तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन हुजूर के हौसले बदस्तूर बुलंद रहे और उनके फरीज़े नबुवत को अंजाम देने के अज़्म में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो जज्बा वो अज़्म पहले से बढ़ गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह शव्वाल के आखिर में ताइफ से वापसी हुई थी। हज का मौसम करीब आन पहुँचा था और जज़ीरा नुमा अरब के दूर दराज गोशों से मुख्तलिफ़ कबाइल फ़रीज़ा हज की अदा करने के लिए जौक दर जौक मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच रहे थे और हर कबीले ने शहर में अपने अपने ख़ैमे अलहदा अलहदा नस्ब कर लिए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हस्ब मामूल हर कबीले की तरफ फ़र्दन फ़र्दन जाकर उन्हें इस्लाम की दावत दी। मशहूर सीरत निगार इमाम इब्न इसहाक़ रबिया बिन इबाद से नकल करते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें बताया कि मैं उस दौर में अभी नौजवान था और अपने वालिद के साथ मिना के मैदान में अपने खैमे में मौजूद था कि मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले की क़यामगाह पर ख़ुद तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ खड़े होकर उनको दावत तौहीद देते हैं और साथ ही ये फरमाते हैं कि ए बनी फ़लाँ, मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनकी बंदगी का तौक अपने गले से उतार कर फेंक दो और मुझ पर ईमान लाओ, मेरी तस्दीक करो और कुफ़ार की दस्त दराजियों से मेरा दिफ़ा करो, ताकि मैं तुम्हें वजाहत से बताऊं कि अल्लाह ने मुझे क्या देकर तुम्हारी तरफ मबूस किया है। इमाम अबू यूसुफ़ अस्सालही लिखते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में तशरीफ़ ले जाते और लोगों को मुखातिब करके फ़रमाते कि अरे कोई ऐसा शख्स है जो मुझे अपनी कौम के पास ले जाए।
قریش نے تو مجھے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ محمد بن عمر لکھتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی 3 برسوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام خفیہ طور سے کرتے رہے، پھر چوتھے سال اعلانیہ تبلیغ فرمائی۔ اس طرح 10 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز میں لوگوں کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے، انہیں یہ دعوت دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین کی دست درازیوں سے دفاع کریں، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کے پیغامات سب تک پہنچا لیں۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہ پاتے جو آپ کی مدد کرتا، نہ ہی کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہتا۔ یہاں تک کہ آپ ایک قبیلے کے بارے میں پوچھتے، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے، سارا عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، اور جب تم ایمان لے آؤ گے تو تم جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ جہنمی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا اور کہتا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ سابی ہیں، یہ کاذب ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ بری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے، الٹا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہوئے معاذ اللہ تنزن کہتے کہ آپ کی قوم آپ کو سب سے زیادہ جانتی ہے، یعنی اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ تبلیغ کے دوران ہر روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص ہوا کرتا تھا، جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا اور اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ زیب تن کیا ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات فرما لیتے تو وہ شخص زور سے کہتا کہ اے بنو فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں یعنی لات اور عزا کی بندگی کا طوق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، یہ تمہیں بدعت و دلالت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بینگا شخص کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، جس کا نام عبد العزا اور کنیت ابو لہب ہے۔ ناظرین کرام، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں بنی کندہ کا پڑاؤ تھا۔ ان میں ان کا سردار بھی موجود تھا جس کا نام ملی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات بیان کی، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلب کی ایک شاخ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرماتے ہیں کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت یعنی عبداللہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطلہ کی بندگی چھوڑ کر اسی اللہ کے بندے بن جاؤ جس کے نام پر تمہارے جد اعلیٰ کا نام ہے۔ لیکن ان کے بخت خفتہ نے بھی ان کو یہ دعوت قبول کرنے کے شرف سے محروم رکھا۔ پھر بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، انہیں بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی بری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مسترد کیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن میں سے بعد میں پھر مسلمہ کذاب پیدا ہوا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، ان قبائل کا انکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکنی کے بجائے استقامت کے لیے مہمیز کا کام دیتا تھا۔ یہاں سے آپ فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر قبیلہ کی
رہائش گاہ پر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، اور امام ابن حشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ تھا۔ اس نے کہا کہ بخدا اگر میں اس قریشی جوان کو اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے ذریعے میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا حضور کے بعد اس مملکت کے ہم وارث ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو اس کا سربراہ یعنی میرا وارث بنائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ واہ جی واہ، یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گردنیں ہم کٹوائیں، لیکن جب آپ کو فتح اور غلبہ حاصل ہو جائے تو مالک کسی اور کو بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ حج ادا کر کے اپنے اپنے وطن لوٹے تو اپنے قبیلے کے شیخ کے پاس پہنچے جو کافی عمر رسیدہ تھا، اور ضعف کی وجہ سے وہ اس سفر حج میں شریک نہیں ہوا تھا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوگ اپنے سفر سے واپس آتے تو جو واقعات دوران سفر انہیں پیش آیا کرتے وہ سب واقعات اپنے شیخ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اس سال بھی جب وہ سفر حج سے واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے سفر کی مکمل رویداد اپنے اس بزرگ شیخ کو سنائی اور بتایا کہ قریش کا ایک جوان ان کے پاس آیا تھا جو عبد المطلب کے خاندان سے تھا، اور وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہوں، اور ہم اسے مکے سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شیخ نے یہ سن کر ازراہ حسرت و افسوس دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور کہا جو موقع تم نے ضائع کیا ہے نا، کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی فرزند اسماعیل نے آج تک نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ اللہ کا نبی ہے یہ سچی بات ہے، سچا دعویٰ ہے۔ اور بنو عامر والو، اس وقت تمہاری عقل کہاں کہاں چرنے چلی گئی تھی؟ اس صاحب عقل و دانش بزرگ کے کہنے کا مطلب ناظرین کرام یہ تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے آج تک ان کی اولاد میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، اور اگر اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں تو یہ سچ ہے۔ جھوٹ اگر پہلے کسی نے نہیں بولا تو اب کوئی ایسا جھوٹ کیسے بولے گا؟ ناظرین کرام، ہر حج کے موسم میں حضور ایسے مواقع پر مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جایا کرتے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوا کرتا، یعنی اس شخص کی قوم اس کے حالات سے خوب واقف ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شخص تمہاری اصلاح کرے گا؟ حالانکہ اس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا معاذ اللہ، اور اس کی قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تبلیغ کے طریقے کے بارے میں موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام مکہ کے آخری سالوں میں اپنی ذات گرامی ہر موسم حج میں قبائل کے سامنے پیش کیا کرتے، قوم کے ہر شریف اور رئیس سے گفتگو کرتے، ان سے صرف یہی درخواست کرتے کہ تبلیغ اسلام کے لیے اپنے علاقے میں انہیں لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعاون اور ان کا تحفظ کریں اور ساتھ دیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جو شخص تم میں سے میری بات پسند کرے وہ قبول کر لے، اور جو نہ پسند کرے میں اسے مجبور نہیں کرتا۔ میرا مقصد ہے کہ تم میری قتل و خون ریزی سے حفاظت کرو کہ میں اپنے رب کا پیغام بلا رکاوٹ پہنچا سکوں اور میں یہ تبلیغ کرتا رہوں یہاں تک کہ اللہ میرے اور میرے رفقائے کار کے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ تاہم یہ پیشکش کوئی قبیلہ
قبول نہیں کیا کرتا تھا، اور جس کے پاس بھی آپ جایا کرتے وہ یہی کہتا کہ اس شخص کی قوم اس کو خوب جانتی ہے، اس نے اپنی قوم کو معاذ اللہ خراب کر دیا ہے اور اس نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، کیا ایسا شخص کسی کو معاذ اللہ مفید ہو سکتا ہے؟ دراصل اس خوش قسمتی اور سعادت مندی کو اللہ رب العزت نے انصار مدینہ کا مقدر بنایا تھا، اور اللہ نے ان کو اس سے سرفراز فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ سیرت ابن حشام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبائل عرب کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے نکلے۔ میں یعنی علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مختلف قبائل کی قیام گاہوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک ایسی محفل میں پہنچے جس پر سکون اور وقار کے آثار نمایاں تھے، اور اس میں ایسے مشائخ بیٹھا کرتے تھے جن کے چہرے ان کی قدر و منزلت کی غمازی کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے کاموں میں ابو بکر ہمیشہ پیش ہوا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے لوگ ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بنی شیبان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، اپنی قوم کی روشن جبینیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دعوت دیجئے۔ وہاں اس قبیلے کے سرداران مفروق بن عمرو، ہانی بن قبسیہ، مسنا بن حارثہ، نعمان بن شریک موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تر مفروق کی نشست گاہ تھی، اور یہ فصاحت اور بلاغت میں ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس کی دو زلفیں اس کے سینے پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہماری تعداد کم و بیش 1000 سے بھی زیادہ ہے، اور 1000 کا ایک لشکر قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جس کو تم پناہ دیتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے، اس کے بعد ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ جب تم دشمن سے جنگ کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو مفروق بولا کہ جب ہم غضبناک ہوں اس وقت ہم دشمن کے مقابلے میں شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اصیل گھوڑوں کو اپنی اولاد پر اور اسلحے کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر بھی ترجیح دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم انہیں شکست دیتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں شکست دیتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اطلاع تو تمہیں مل ہی چکی ہوگی کہ اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مفروق نے کہا کہ ہمیں اس کی اطلاع مل چکی ہے۔ پھر وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اے قریشی بھائی، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے آگے تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اپنی چادر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ پھر ہادی برحق نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں
اور مجھے پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی تبلیغ کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ قریش نے حکم الہی کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا ہے اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا ہے۔ اس پر مفروق نے کہا کہ اور کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الانعام کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ تم کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہی ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ قرآنی آیات سن کر مفروق، جسے اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، حیران رہ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے قریشی بھائی، اور کس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ بخدا یہ کلام جو آپ نے سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس کو جانتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفروق نے یہ سن کر کہا کہ اے قریشی بھائی، بخدا تم نے مکارم اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں اور آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں ایک دوسرا سردار ہانی بھی شریک ہو جائے۔ اس نے ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہانی بن قبسیہ ہے جو ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے دین کے رہنما بھی ہیں۔ تو ہانی بولا کہ میں نے آپ کا مقالہ سنا ہے، میں بھی آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ پہلی نشست میں ہی اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کرنے لگے، جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم ہے اور نہ انتہا، نہ ہم نے اس معاملے میں غور کیا ہے اور نہ ان نتائج کا جائزہ لیا ہے جو اس دعوت پر مرتب ہوں گے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو یہ رائے کی لغزش ہوگی اور سمجھ کی جلد بازی ہو جائے گی۔ جو کام جلدی میں کیا جاتا ہے اس میں لغزش کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے پیچھے اپنی قوم چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیے بغیر آپ سے کوئی یہاں پر معاہدہ کر لے۔ آپ بھی اس وقت تشریف لے جائیں، ہم بھی واپس جائیں گے، آپ بھی اس معاملے میں غور فرمائیے، ہم بھی غور کرتے ہیں۔ ہانی کی یہ خواہش تھی کہ مثنیٰ بن حارثہ بھی اس گفتگو میں حصہ لے، تو اس نے کہا کہ یہ مثنیٰ ہے جو ہمارے شیخ ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا کلام میں نے بھی سنا ہے اور میں آپ کے قول کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ کی گفتگو نے متاثر کیا ہے، اور میرا جواب بھی وہی ہے جو ہانی نے جواب دیا ہے۔ آپ کے ساتھ اس پہلی نشست میں ہی اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ ہم دو پانیوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان میں سے ایک یمامہ ہے اور دوسری طرف سماوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ تم نے غلط جواب نہیں دیا، کیونکہ تم نے بھی بات ظاہر کی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے پہلے انہیں فرمایا کہ ایرانیوں کے جس غلبے سے تم ڈرتے ہو، اگر اللہ تمہیں ان کے ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک کہنے لگا کہ اے قریشی بھائی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیاوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، یعنی ان کی دنیاوی عادات اتنی بری نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد بنو شیبان کی جنگ ایرانیوں سے ہوئی اور قراقر کے مقام پر جو فرات سے قریب ہے وہاں پر معرکہ ہوا۔ جنگ کے دوران انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ امام واقدی نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ابس، بنو سلیم، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو نصر اور بنو ازرع میں کے ہاں بھی تشریف لے گئے تھے، مگر انہوں نے آپ کی تبلیغ کا سخت جواب دیا اور یہی کہا کہ آپ کا خاندان اور قبیلہ دیگر لوگوں سے زیادہ آپ سے آگاہ ہے، انہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے معاذ اللہ۔ بنو حنیفہ، اس سے مراد اہل یمامہ ہے، نے سب سے تلخ جواب دیا، جیسا کہ پہلے عرض کی گئی کہ مسیلمہ کذاب کی قوم یہی تھی، اسی میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قبائل میں سے شریر ترین یہی قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ اپنی ماں حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں ٹیڑھا پن تھا اس لیے اسے حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح بنو ثقیف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلخ جواب دیا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اہل عرب کے قبائل میں بنو حنیفہ اور بنو ثقیف شریر ترین قبائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عرب کی مجالس میں سے ایک مجلس کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ کس قوم کے ساتھ تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بنو ربیہ کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق علم نسب میں ماہر تھے، انہوں نے فرمایا کہ کس ربیہ کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کے حامہ کے ساتھ یا لہازمہ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ حامۃ العظمیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مزید پوچھا کہ تمہارا تعلق کس حصے کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق بڑے حصے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی قیمتی چیزوں کی نگہداشت یا پڑوس کی رکھوالی کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم میں بادشاہوں کو قتل کرنے والا اور ان سے مملکت چھین لینے والا کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تم میں سفید کن پٹیوں والا صاحب امامہ کوئی شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم زبل الاکبر یعنی بڑے حصے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ تمہارا تعلق چھوٹے حصے کے ساتھ ہے۔
اس وقت ناظرین کرام ایک نوخیز جوان اٹھا اور اس نے جذبز ہو کر ان سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سائل سے اسی طرح سوال کریں جس طرح انہوں نے ہم سے سوال کیے، اور پھر کہا کہ آپ نے ہم سے بڑے سوالات کیے اور ہم نے سب کے جواب دے دیے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قوم قریش سے ہوں۔ نوجوان بولا، واہ واہ، اہل شرف اور اہل ریاست والے، اور قریش کے آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قبیلہ تیم سے۔ نوجوان نے کہا کہ اب آپ نے تیر انداز کو تیر اندازی کا درست موقع فراہم کر دیا ہے۔ کیا آپ میں سے ہی وہ قصی تھا جس نے جمعیت کے شیرازہ بندی کی جسے مجمع تفرق کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کیا آپ میں سے وہ ہاشم تھا جو اپنی قوم کے کھانے کے لیے سرید بنایا کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ تو نوجوان نے کہا کیا اس شیبۃ الحمد عبد المطلب کا تعلق آپ کے قبیلے کے ساتھ ہے جو آسمان کے پرندوں کو بھی کھلایا کرتا تھا، جس کا چہرہ تاریک رات میں ماہ تمام کی مانند ذوفشاں ہوا کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر گفتگو ختم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اونٹنی کی نکیل تھامی اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جسے سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اس وقت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ عرب کے ذہین لوگوں کے پاس گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو الحسن، ہر مصیبت کے اوپر ایک مصیبت ہوا کرتی ہے۔ آزمائش کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے۔ جب اس اعرابی نے قصی، ہاشم اور عبد المطلب کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا قبیلہ ان اشراف پر مشتمل نہیں جس طرح کا ہمارا قبیلہ ان سرداروں پر مشتمل نہیں ہے۔ ایک کے بدلے میں ایک، یعنی تمہاری کوئی فضیلت نہیں بلکہ فضیلت تو ہاشمیوں کی ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں بنو عبس کی کو دعوت اسلام کی تفصیل کا۔ عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے منا کے میدان میں خیمہ زن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ایک دانا شخص میسرہ بھی تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے میں ٹھہرائیں تو بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دین ضرور غالب آئے گا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے گا۔ اس کی بات کو سن کر قوم نے کہا کہ میسرہ، اس بات کو تم رہنے دو، جب ہم میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں تو ہم اس بوجھ کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میسرہ کی بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ میسرہ شاید اسلام قبول کر لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی گفتگو بڑی عمدہ اور سراپا نور ہے، لیکن میری قوم اس بارے میں میری مخالفت کر رہی ہے، اور فرد کی عزت اس کی قوم سے ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ اس کی تائید نہ کریں
پھر کنارہ دور ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن میسرہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بہر صورت گھر کر چکی تھی۔ میسرہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ اس کی قوم اس دین کو قبول کرے۔ راستے میں اس نے انہیں کہا کہ فدق ہمارے راستے سے زیادہ دور نہیں ہے، اگر ہم وہاں جائیں اور وہاں کے یہودیوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں تو ممکن ہے ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تو وہ اپنے راستے سے مڑ کر فدق کی طرف چلے گئے اور وہاں کے یہودی علماء سے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب نکالی اور اسے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں اللہ کے پیارے رسول کا ذکر مبارک تھا۔ وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے جلیل القدر نبی مبعوث ہوں گے جن کا لقب امی ہوگا، دراز گوش پر سواری فرمائیں گے اور انتہائی کفایت شعاری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن، جسمانی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ لمبے نہ پست قامت ہوں گے، گیسو مبارک نہ زیادہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے اور چہرہ چمکدار ہوگا۔ پھر یہودی علماء نے کہا کہ اگر جس نے تمہیں دعوت دی ہے اس میں یہ نشانیاں اگر پائی جاتی ہیں تو ان کی دعوت کو بلا چون و چراں قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ میسرہ نے کہا کہ میری قوم، اب تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ اس کی قوم نے کہا کہ چلو دوبارہ جب ہم موسم حج میں آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے، اور وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ گئے۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں اسی میسرہ نے سینے میں حق کی بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پہچان لیا۔ میسرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس دن سے آپ کی پیروی کا شدت سے خواہش مند تھا جب حضور نے ہماری قیام گاہ پر منی کے میدان میں اپنی اونٹنی بٹھائی تھی۔ پھر حالات بدلتے رہے، کروٹیں لیتے رہے، اور اللہ نے اس بات کو نہ چاہا کہ میں جلد آپ کی غلامی کا شرف حاصل کروں، تو میں آج بڑی تاخیر سے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو اس روز میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر اسلام کی قبول کیے بغیر مر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کیے بغیر جو شخص مرا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ میسرہ بولنے لگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آتش جہنم سے بچا لیا۔ پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے اور عمر بھر احکام الہی کو حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں میسرہ کا بڑا آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شب و روز کی محنت رائیگاں نہیں گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کاوشوں سے ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر پھیلنے لگیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا تھا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب، مثبت جواب بھی دیا۔ اب ان اشخاص کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے سوید بن سامت، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا، اور یہ حج اور عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے کہ غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے
وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ ایاس بن معاذ کا، جو یثرب کے باشندے اور نوخیز جوان تھے۔ 11ویں نبوی شریف میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی امید لیے مکے آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر آپ نے یوں خطاب فرمایا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر ایاس بن معاذ بولے کہ اے قوم، یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہو۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسیر نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا کہ یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے تشریف لے گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینے واپس لوٹ گیا۔ مدینے پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ روایت کے مطابق وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ناظرین کرام، ابو ذر غفاری کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ یثرب یعنی مدینے کے اطراف میں سکونت پذیر ہوا کرتے تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاز کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کی خبر پہنچی تو غالباً یہ خبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں قبیلہ غفار کے ایک آدمی تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک شخص نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی تفصیل لے کر آؤ۔ وہ مکے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے؟ تو بولا اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ سے متعلق کسی سے پوچھوں۔ میں زمزم پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ کئی روز ایسے ہی گزر گئے۔ آخر میرے پاس سے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ آپ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہیں فرمایا کہ اچھا تم میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔
صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام آ گیا کہ آپ سے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہیں تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ خبر دیتا۔ آخر میرے پاس پھر مولا کائنات گزرے، دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا معاملہ ہے کیا، مجھے بتاؤ، اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ رازداری سے کام لیں تو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہیں بتلائی مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی جانب ہے، جہاں میں داخل ہوں وہاں تم بھی داخل ہو جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہارے لیے خطرہ ہوگا تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا اور عرض کی کہ آپ مجھے اسلام کی تفصیل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں خاموشی سے واپس چلے جاؤ، جب ہمارے یثرب ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد الحرام میں آیا تو وہاں کئی مشرک قریش کے موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لوگوں نے سٹ پٹا کر آپس میں دیکھا اور کہنے لگے کہ اٹھو اور اس بے دین کی خبر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا، لیکن جب حضرت عباس بن عبد المطلب نے مجھے آ کر بچایا تو انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر غصے سے قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ قبیلہ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، اور دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں آ گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مجھے آ کر بچایا، اور وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو سلام ہے۔ انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انقلاب آفرین شخصیت اور ایک نڈر صحابی ثابت ہوئے، جنہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، کبھی پریشان نہیں کیا۔ اور انشاءاللہ ناظرین کرام، اگلا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ ہم سیرت طیبہ کا ذکر کرتے کرتے انہی ایام میں اس حسین اور خوبصورت موضوع پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے ہیں کہ جس ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ
کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔